अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज इंतहाई अहम वीलॉग है। आप से दरख्वास्त होगी कि आप इस वीलॉग को पूरा देखें, क्योंकि हमें तजिए के अंदर कुछ डिप्लोमेटिक वायर के ज़रिए मौसूल होने वाली अहम ख़बरों को इशारतन ब्रेक करता जाऊंगा। तो आप खुद समझदार हैं कि जो ख़बरें अहम होती हैं उसको किस तरह फॉलो करना है, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो जो है पूरी देखनी होगी, स्किप ना करें, क्योंकि मामलात बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक ये ख़बर बता दूं कि मकबूजा कश्मीर के इलाके में एक भारतीय हेलीकॉप्टर गिर गया है, जिसके बारे में तवक्को की जा रही है कि शायद ये गिराया गया है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई मालूमात नहीं हो पाई। नई दिल्ली से जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि जो पायलट इनके जो 2 पायलट हैं वो गायब हो गए हैं, और ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद इन्हें मकबूजा कश्मीर में जो हुर्रियत पसंद हैं उन्होंने ना कहीं अगवा कर लिया हो। एक तो ये सूरत हाल इस वक्त थी लेटेस्ट जो आपको बताई ये सुबह से, और दूसरी सबसे बात हम आपको चलते हैं अफ़गानिस्तान लेकर। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती चली जा रही है, और कल जो है हमने जो जो आपको बातें बताई थी, हमारी कोशिश होती है जो हम सिफारती तरह से आपको बातें बताते हैं वो आप दूसरे दिन आपको कन्फर्म होती जाती हैं। तालिबान ने जो है काबुल का मुहासरा कर लिया है, और तालिबान इस वक्त जो है गनी इंतज़ामिया से सिर्फ 24 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। और गज़नी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि गज़नी का हमने कल आपको बता दिया था, आज आपको ख़बरें मिल गई होंगी। गज़नी इंतज़ामिया ने जो है तालिबान से बातचीत की थी, और हमें वहाँ से जो मौसूल हुई इत्तला उसमें ये थी कि बाकायदा एक तहरीरी माहिदे के तहत गज़नी जो है तालिबान के हवाले कर दिया गया। यानी दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि तालिबान जो है जंग के साथ साथ अमन के भी अमनी या पुरअमन तौर पर भी इलाकों को फतूहात कर रहे हैं, जबकि इनके खिलाफ बरक्स प्रोपेगेंडा जो है गलत हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ ईरानी बॉर्डर के करीब हरात में भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, और वहाँ पे हरात में जो ईरान से मौसूला इत्तलात हैं उससे ये है कि वो ये बताते हैं जो ईरानी सरहद हैं वहाँ पे हरात के करीब वो ये कहते हैं कि वहाँ पर उनको इतनी बदअमनी देखने नहीं आ रही जितना कि मीडिया के अंदर बताया जा रहा है। तो ये भी बात समझने वाली है कि मीडिया में अक्सर जो आपको ख़बरें मिल रही हैं इधर उधर मेन स्ट्रीम मीडिया से, वो उसमें उनकी सदाकत के अंदर कुछ चीज़ें जो है मशकूक हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक बात अहम ये आपको बता दूं कि अमेरिका जो है अशरफ गनी की कारकर्दगी से बहुत मायूस होता नजर आ रहा है। वाशिंगटन से जो इत्तलात मिली थी कल शाम को उसमें ये बताया गया है कि जो आपकी जो अमेरिकन जो सेनेट है उसके अंदर बड़ी बहस हुई है, और कई सेनेटर्स जो कि डिफेंड करते थे कि अमेरिका में तालिबान का इनखला नहीं होना चाहिए, और जो इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ थे उन्होंने जब ना पूरा दबाव जो है और सारा मलबा जो है अशरफ गनी के ऊपर डाला है कि, और सॉरी बाइडन के ऊपर डाला है कि बाइडन ने जो है ये गलत काम किया और इनको फ़ौजी नहीं निकालनी चाहिए थी, जबकि इनको पता था कि अशरफ गनी जो है एक कमज़ोर आदमी है, और हमारा जो असल में बेसिकली जो एक हमारा जो एक नैरेटिव था अमेरिका में रहने का वो सारे का सारा बेड़ा गर्क हो गया। हमने अरबों डॉलर खर्च कर दिए। तो बड़ी नुक्ताचीनी इस वक्त बाइडन के ऊपर भी हो रही है, और अंदरूनी तौर पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर हुकूमत के अंदर भी डीप स्टेट और बाइडन इंतज़ामिया के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त चपखलिश है, और बहुत सारे मामलों पे इख्तलाफात शदीद होते जा रहे हैं। तो ये बहुत अहम खबर थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता है ना, जब पाकिस्तान के अंदर कोई खबर होती है तो दुनिया का आलमी मीडिया बड़ा उछालता है कि ये हो गया, अपोजिशन में यूँ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, 12 घंटे हैं, 24 घंटे हैं। लेकिन जब हमारे दुश्मनों और जो क़ुव्वतें हैं, हमारी दुश्मन बड़ी आलमी ताकतें, जब उनके यहाँ कोई बात होती है ना, तो ना हमारा मीडिया उनका मीडिया तो बताते ही नहीं, और हमारे मीडिया वैसे भी नहीं बताता, क्योंकि फिर उनको पता है कि पैसे वैसे मिलने का मामला होता है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि हालात वहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अच्छा, दूसरी एक बात मैंने आपको कल बताया था कि तालिबान ने 12 दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा कर लिया था। कल हमने आपको बताया था सुबह, और आपको आज पता लग गया होगा, और आज मैं आपको फिर ये इत्तला दे रहा हूँ कि इस वक्त हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि इस वक्त तालिबान जो है तकरीबन 15 दारुल हुकूमतों पर कब्ज़ा कर चुके हैं। हम आपको एक दिन पहले बता देते हैं, हमारी तमाम खबरें जो हैं डिप्लोमेटिक वायर के ज़रिए मिलती हैं। 15 दारुल हुकूमतों पर तालिबान इस वक्त कब्ज़ा कर चुके हैं। और मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो सारे का सारा मामला है, इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये एक सबसे बड़ी अहम चीज़ है, वो ये है कि तालिबान के साथ वहाँ के अवाम जो हैं बड़े बेइंतहा तौर पर, वालेहाना तौर पर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं। ये बात जो है बहुत अहम है लोगों के जानने के लिए, कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तालिबान वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं और सिर्फ वो ताकत के ज़रिए कब्ज़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें पूरी मालूमात मिली हैं, हमने वहाँ से हमें कुछ वीडियोज़ मिली हैं, लेकिन चूँकि मैंने आपसे बताया है कि मैं प्रोफेशनल तजिया निगार नहीं हूँ, मैं वैसे ही आपको बताता हूँ खबरें
آپ کو باخبر رکھنے کے لیے، لہٰذا میں وہ چیزیں نہیں دکھا سکتا. کوشش یہ کروں گا کہ میری ویب سائٹ کے اوپر یہ چیزیں ڈال دی جائیں، وہ آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. خیر بہرحال ایک بیچ میں بات آ گئی تھی. دوسرا یہ بتا دوں کہ یہ اس صورتحال کے پس منظر میں طالبان کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے جیسے میں نے بتایا کہ امریکہ میں بڑی سخت پریشانی ہے، اور امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کابل کے اندر جو ہے اس کے سفارت خانے کے اور جو اس کے لوگ ہیں وہاں پر ان کو محفوظ رکھا جائے. اس حوالے سے انہوں نے طالبان سے بات بھی کی، اور ہمیں یہ پتہ لگا جو سائڈ لائن پہ کل میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے اندر 2-4 بڑی اہم خطرناک باتیں ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کو ڈسکس کرتا چلوں گا. لیکن سب سے بڑی بات جو اعلامیہ میں کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جن تمام طالبان جو ہیں وہ بات چیت کریں اور بات چیت کے ساتھ آگے چلیں، اور وہاں پہ فوری طور پر جنگ بندی کر دی جائے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو ہو گیا طاقت کے ذریعے اگر کوئی کارروائی ہوگی تو انہیں قبول نہیں کیا جائے گا. میں اس بات کے اوپر سخت جو ہے میرا ایک اپنا نظریہ ہے جو میں نے ہماری جو تنظیم ہے غیر سیاسی اور غیر سرکاری لیکن سفارتی طور پر انتہائی متحرک جو ایک تنظیم ہے، ہم نے اس پہ یورپین یونین سے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہوا، اور ہمارے اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے اس مسئلے کے اوپر کہ جب آپ اسرائیل کا بزور قبضہ فلسطین کے اوپر ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، جبکہ اسرائیل نے جو قبضہ کیا ہے وہ فلسطین کا علاقہ ہے، اسرائیلیوں کا اپنا نہیں ہے، جب عالمی برادری اس کو تسلیم کر سکتی ہے تو افغانستان کے اوپر چونکہ جو افغان طالبان قبضہ کر رہے ہیں تو وہ تو ان کا اپنا علاقہ ہے، ان کا جو ہے بزور طاقت آپ کو تسلیم کرنے میں کیا قابلیت ہے. اور جبکہ سب سے زیادہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں کہ ہمیں ثبوت ملے اس چیز کے، ہم شیئر کر رہے ہیں، ابھی یورپین یونین کو ہم نے چیزیں بھیجی ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ، طالبان نے ہم پہ کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے ان کو ویلکم کہا ہے. تو ہم نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ وہ وہاں کے نمائندہ ہیں، طالبان کے لوگ، اگر طالبان کے عوام ان کو ویلکم کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ طالبان ان کے نمائندہ ہیں، ان کو وہاں پر آنے دیا جائے. طاقت کے ذریعے تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیے کہ کہیں کسی جگہ جو مخالف، ویسے بھی آپ کو ہوتا ہے کہ افغانستان میں مخالف دھڑے ہیں تو مخالف دھڑے تو ان کی مزاحمت تو کریں گے. تو اس پس منظر کے اندر سے بہرحال یہ دوحہ کے اندر کہنا یا عالمی سطح پر یہ بات کرنا کہ طالبان نے اگر طاقت کے ذریعے اگر قبضہ کیا تو نہیں قبول کیا جائے گا، یہ غلط ہے. اگر یہ پالیسی آپ نے رکھنی ہے تو پھر اسرائیل کے لیے بھی یہ پالیسی رکھیں کہ اسرائیل جو طاقت کے ذریعے ناجائز قبضہ کر رہا ہے فلسطین علاقوں پہ، اس کو بھی عالمی برادری قبول نہیں کرے گی. چاہے کہ آپ نے امریکہ نے وہاں پہ یروشلم نے اپنا سفارت خانہ بھی قائم کر دیا، اور جو اسرائیل نے ناجائز قبضہ کیا تھا اس کو انہوں نے تصدیق کی، یعنی اس میں مہر تصدیق لگائی. تو پھر یہاں پہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ رکھتی ہیں. یہ بات ہم نے اٹھائی بھی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اس وقت جو افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان اور پاکستان جو ہے، افغانستان کی صورتحال سے صرف 2 ملک جو ہیں اس وقت خطے کے متاثر ہوں گے، اور وہ دونوں بڑی مسلم ریاستیں، یعنی ایک پاکستان اور افغانستان. لیکن افغانستان کے مسئلے کے اوپر آپ دیکھیں تو اس وقت جتنی طاقتیں اس وقت اس معاملے کے اندر ہیں یا متحرک ہیں، خواہ وہ امن کے حوالے سے ہوں یا بات چیت کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، وہ ساری کی ساری غیر مسلم ہیں. چین، روس، دوسرے تمام ممالک جو ہے وہاں پر متحرک ہیں. تینوں طاقتیں ہیں، یعنی چین، روس، امریکہ، ٹھیک ہے. بھارت آنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی تینوں بڑی طاقتیں غیر مسلم ہیں. تو کیا جب یہ 3 بڑی طاقتیں اور یہ غیر مسلم متحرک ہو سکتے ہیں ایک مسلم دنیا کے معاملات کے اوپر، تو کیا OIC کا یا کوئی فرض نہیں بنتا؟ OIC کم از کم ایک خالی بیانی دے دیتی کم از کم کہ بھائی یہ مسلم ملک کا مسئلہ ہے، طالبان کا مسئلہ ہے، اور اس کو ذرا ایکسٹینڈ کیا جائے، دوحہ مذاکرات کے اندر مزید اسلامی ملکوں کو لایا جائے، یا ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، تاکہ کم از کم وہ جو 3 طاقتیں ہیں، جو یعنی ایک چین ہے، ایک روس اور امریکہ، جو تینوں غیر مسلم قوتیں ہیں، ہم یہاں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے، میں حقیقتاً بات بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ان پہ کم از کم دباؤ تو ڈالا جا سکتا ہے کہ جو معاملات دوحہ میں چل رہے ہیں یا جو فیصلے آپ افغانستان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ طالبان اور مسلمانوں کے مفاد میں کیے جائیں. ایسے فیصلے کرنے پر دباؤ نہ ڈالا جائے جس سے کہ دونوں مسلمان ملکوں کی جو ہے معیشت اور ان کی سیاست غیر مستحکم ہو، اور وہاں پہ یعنی ٹرموائل ہو پوزیشن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو سائیڈ لائن پہ بات ہوئی ہے اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں کا سب سے بڑا اس وقت جو عالم اسلام کے حوالے سے جو سب سے بڑا حریف ہے، وہ یعنی دشمن ہے، وہ آپ کا امریکہ ہے. دوسرے نمبر کے اوپر روس جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ اتنا خوش نہیں ہے. چین وہ بھی غیر مسلم قوت ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی مسلمانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ چین کی ایک سوچ ہے. چین یہ سوچتا ہے کہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ ہم کبھی اسلام کے کسی مذہب کے تابع نہیں ہونے دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مفادات پہلے ہیں، اسلام کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن بہرحال پس منظر پہ تینوں جو ہیں یہ اسلام مخالف قوتیں ہیں.
اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ روس اور امریکہ کے اندر یہ کہیں بات چیت پس پردہ چلی ہے کہ جس طرح طالبان کی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے فتوحات، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس طرح کوشش کی جائے کہ اس کو روس اور امریکہ مل کر افغانستان کو تقسیم کر دیں۔ اس حوالے سے بھی پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے اور کچھ نقشے ترتیب کیے جا رہے ہیں۔ تاجکستان وغیرہ اور ترکمانستان وغیرہ کے ساتھ اس معاملے میں بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک، اگر افغانستان کو تقسیم کرنے، اب کب ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال پس پردہ اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ جو سارے معاملات ہیں یہ آپ دیکھتے جائیں کہ کس قدر یعنی خطرناک صورتحال جو علاقے میں ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ لوگوں کو، خاص طور پر مسلم دنیا کو، پاکستان کے اندر تو خیر سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، میں تو ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا کسی 3 میں نہ 13 میں، اس میں بعد میں آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کی لا علمی اور لاپرواہی آپ دیکھ لیں کہ کس قدر حالات خراب ہوتے ہیں، اور آخر میں جا کے پھر اس کا خمیازہ جو ہے مسلمان حکومتوں کو اور مسلمان عوام کو ہی جو ہے بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ای یو نے بھی اسی تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ای یو نے، میں نے آپ سے کہا کہ ای یو نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ اگر طالبان نے بزور طاقت اگر قبضہ کی تو ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر میں نے آپ سے کہا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، لیکن جو اس وقت سب سے بڑی اہم سازش ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا، میری پچھلے ہفتے کی اگر آپ ویڈیو دیکھی ہوگی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھارت جو ہے اپنے دور کے سلامتی کونسل کی عارضی صدارت کے دور کے اندر مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بڑے اہم کردار ادا کرے گا۔ بھارت اور امریکہ مل کے اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، بلکہ ڈرافٹ ہو چکا ہے تیار۔ اس ڈرافٹ کے اندر جو ہمیں پتہ لگا وہ یہ ہے کہ براہ راست جو ہے 3 چیزوں پہ زور دیا جا رہا ہے، اس کے ابھی کچھ نوک پلک سنواری جا رہی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ طالبان کی تمام موومنٹ کو غیر قانونی قرار دیا جائے، طالبان کے اوپر دوبارہ پابندی لگائی جائے۔ یہ دیکھیں دوبارہ کہ کس قدر غلط طریقے سے اور غیر، یعنی کہ اس کو نہ میں نہ سفارتی اقدام کہوں گا، نہ میں اسے سیاسی کہوں گا، یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اس زیادتی کے اندر بھارت جو ہے پورا ان کے ساتھ ہے۔ دوسری ایک چیز یہ کہ بھارت نے پہلے قطر کے ساتھ کوشش کی تھی، قطر کے ہمراہ، کہ اسے دوحہ کے اندر مذاکرات میں شامل کیا ہے۔ جو میں نے آپ سے بات کہی تھی نا، تو لوگوں کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ دوحہ مذاکرات کے اندر جو ہے صرف غیر مسلم نہیں، قطر بھی شامل ہے۔ قطر کی کوئی نہیں ہے، قطر کو امریکہ کے کہنے پہ قطر نے اپنی میزبانی قبول کی ہے، اور طالبان کے کہنے پہ قطر کا اتنا کوئی کردار نہیں۔ تو ذرا اپنے ذہن سے بات نکال دیے گا، اس معاملات میں ساری غیر مسلم قوتیں متحرک ہیں۔ اچھا، اس پس منظر کے اندر یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اس پس منظر کے اندر بھارت کی پوری کوشش ہے کہ وہ دوحہ مذاکرات کے اندر انٹر کرے، اور اس وقت تک قطر تو اس کو لانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیں یہ پتہ لگا کہ روس جو ہے اس کسی بات پر راضی ہو گیا کہ روس کے کچھ اپنے مفادات ہیں، تو روس نے بھارت سے ایک کوشش کی ہے کہ اب جو اگر آئندہ کو اگر بیٹھک ہوتی ہے کوئی مسئلہ، تو افغانستان کے مسئلے پہ بھارت کو لایا جائے۔ اگر بھارت افغانستان کے مسئلے پہ آتا تو یقین جانے کے معاملات جو ہیں بے انتہا خراب ہوں گے، کیونکہ بھارت نے وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، اور اس کا مفاد اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی پر ہوگا۔ دوسری ایک چیز سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میں نے 3 ہفتے پہلے آپ کو اشارہ دیا تھا کہ افغان کی صورتحال اگر زیادہ خراب ہوئی تو اس کے اندر کسی بڑی شخصیت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیں موصولہ اطلاعات یروشلم اور دوسرے دارالحکومتوں سے ملنے والی یہ بھی ہے کہ دوران مذاکرات کسی بھی بڑی شخصیت کو، تھرڈ کنٹری کی شخصیت کو، جو کہیں بھی کسی ملک کی ہو سکتی ہے، اہم شخصیت کو 1 یا 2 شخصیت کو ہٹ کر دیا جائے گا، اور اس کا طالبان پہ الزام لگا کے طالبان کے اوپر بھرپور پابندی لگا دی جائے گی، یا طالبان کی تنظیم کو عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس پس منظر پہ بھی پیچھے باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ساری دنیا کے اندر یہ جس طرح کہ افغانستان کی صورت آئی ہے، ساری دنیا کے اندر اس وقت یہ شور ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان دوبارہ آ گئے ہیں۔ وہ تمام دارالحکومت اور وہ تمام ریاستیں جہاں پہ طالبان کا ایک ہوا تھا، ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا، وہاں پھر دوبارہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی شروع ہو گئیں کہ دنیا کے اوپر ایک دفعہ پھر دہشت گردی، اور افغانستان کے اندر اگر طالبان آ گئے تو دنیا کے اندر دہشت گردی ہوگی، جبکہ طالبان اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ وہ کہیں کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، کسی کے لیے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ان کی سرزمین کہیں استعمال نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود طالبان کے خلاف اس قسم کا پروپیگنڈا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے اپنی فوجیں وہاں پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، 3000 فوجی وہاں سے افغان سفارت خانے سے اپنے لوگوں کو نکالنے کے لیے جائیں گے، ساتھ میں برطانیہ نے بھی بھیج دیا ہے۔ ادھر امریکہ نے غیر ملکی ایئر لائن سے کہہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر بڑے جہازوں کا بندوبست کرے، کیونکہ جب وہاں سے وہ لوگ اپنے نکالیں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ اہم ساز و سامان جو بہت ساری چیزیں وہ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے افغان طالبان کے ہاتھ نہ لگے۔ تو یہ بھی ایک ساری صورتحال چل رہی ہے۔ پاکستان کا میں نے آپ کو بتایا دیا کہ اس تمام خطرناک صورت کے اندر جو کہ 2 پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں کے حوالے سے انتہائی ہے، میں پاکستان کی سیاستدانوں کو ابھی تک اس کا کوئی ادراک نہیں ہے۔
آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس وقت دوبارہ اپنا متحرک ہو رہی ہے، اور پی ڈی ایم کے نزدیک ایک ہی گول ہے کہ حکومت کو گرایا جائے. اور یہ بھی بات ایک پس منظر یہ بھی چل رہی ہے، کہنے میں آیا کہ جس وقت جب افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کی افواج کے اوپر بے انتہا دباؤ ہوگا، جب پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ مصروف ہوگی، تو جو اسٹیبلشمنٹ عمران کے ساتھ چل رہی ہے، اگر اس وقت جب کہ اسٹیبلشمنٹ مصروف ہوگی، اگر فوری طور پر ایک بہت بڑی یعنی جسے کہتے ہیں کہ دھکا دیا جائے دیوار کو عمران کی حکومت کی گرانے کے لیے، تو ہو سکتا ہے اس میں ان کو کامیابی ہو جائے. تو یہ ہماری پی ڈی ایم کا اور یہ ہماری سیاستدانوں کا سوچ ہے. ادھر بلوچستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جام اکبر اور ان کے اسپیکر اور ان کے وزیر اعلیٰ کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں. میں پھر انشاءاللہ کل پاکستان کے اوپر بات کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لحاظ بتا رہا ہوں کہ سوچنے والی بات ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ ہم اس وقت پاکستان میں ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں، کیا جغرافیائی سطح پر جو ہمارے گرد اور افغانستان کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، عالم اسلام کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تو کیا اس صورتحال کے اندر ہمارا یہ سیاسی کردار آپ کی سمجھ میں آتا ہے؟ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.